अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। दावतों का सिलसिला अभी चल रहा था। रेहान की वापसी का दिन आ गया। सबकी दुआओं के हसार में वो फैमिली समेत रुखसत हुआ और जल्द आने का वादा किया। और इसके कुछ दिनों बाद ही फरहान भी इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हुआ। साथ रोशनी, जाहिदा बेगम और सिकंदर साहब भी। रोशनी को उधर ही रहना था फरहान के साथ। जाहिदा बेगम और सिकंदर साहब को वापस आना था। आने से एक दिन पहले फरहान और रोशनी घर मिलने भी गए थे। वो लोग इस्लामाबाद में पहुंचकर सीधा अर्शिया के यहाँ गए। गाड़ी फरहान ने खुद ड्राइव की थी। वहां पर तकल्लुफ खाने का इंतज़ाम था। खाने के बाद चाय पीने के कुछ देर बाद इन्होंने इजाज़त ली, जो जैन ने बामुश्किल दी। वो इन्हें वहीं रात रुकने पर इसरार कर रहा था, लेकिन फरहान ने माजरत कर ली और इन्हें अपने घर आने की दावत दी। जिस वक्त फरहान इन्हें लेकर पहुंचा, रात के साए फैल चुके थे। हॉर्न पर गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला। फरहान गाड़ी अंदर ले गया। वो लोग बाहर निकले। थकावट हो चुकी थी। दिल कर रहा था अब बस बिस्तर मिल जाए। मेल सर्वेंट ने इनका सामान नीचे बने कमरों में ही रखा। दोनों कमरे साथ साथ बने थे, जिनके दरवाजे बड़े हॉल में खुलते थे। पुप्पो और अंकल भी कमरे में गए तो वो भी कमरे में आ गई। कमरा देखते ही अंदाज़ा हो गया कि ये यकीनन कोई गेस्ट के लिए रूम था। घर इतना शानदार था, बेडरूम इतना सादा तो नहीं हो सकता। छोटी टेक वाला डबल बेड था। कमरा कुशादा था। एक दीवार घेर अलमारी थी और सोफा पड़ा था। हाँ, यहाँ भी बालकनी का दरवाज़ा था। इसने शीशे से बना दरवाज़ा खोला तो बाहर टेरेस भी अच्छा खासा था। लाहौर वाले कमरे से कुशादा टेरेस था और टेरेस से पिछली तरफ बना हुआ लॉन नजर आता था। लॉन तक जाने के लिए रास्ता भी था। रोशनी ने नजर घुमाई तो सिर्फ इसी कमरे का टेरेस बना था, बाकी ऊपर कमरों के टेरेस बने थे। वो वापस कमरे में आई और बैग में से कपड़े निकालने लगी। सादा लॉन का सूट निकालकर वॉशरूम गई। वहाँ ज़रूरत का सब सामान था। शावर लेकर आए। ड्रेसिंग रूम नहीं था, ना ही ड्रेसिंग टेबल, लेकिन अलमारी में ही एक तरफ शीशा लगा था और हेयर ब्रश भी मौजूद था। बालों में ब्रश करके दुपट्टा सर पर डाला और पुप्पो को देखने उनके कमरे में गई तो फरहान पहले से ही उनके कमरे में मौजूद था। वो भी कपड़े तब्दील कर चुका था। खाना खाने का मन तो किसी का नहीं था। पुप्पो और अंकल भी थक चुके थे। इन्हें आराम का कहकर वो दोनों आगे पीछे बाहर निकले थे। रोशनी इसी कमरे की तरफ बढ़ी। फरहान भी पीछे ही आया। किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? नहीं। रूम का एसी कल तक सेट हो जाएगा और बाकी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। फरहान के कहने पर इसने खामोशी से सर हिलाया। फरहान को था शायद वो कोई बात करेगी, लेकिन वो खामोश ही रही। ठीक है, तुम आराम करो, मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है। फरहान कहकर पलट गया तो वो भी दरवाज़ा बंद करके बेड की जाने पड़ी। पुप्पो और अंकल एक दिन इनके साथ रहे, फिर फ्लाइट से लाहौर के लिए रवाना हुए। इनकी मौजूदगी में रोशनी का कितना दिल लगा था, ये इनके जाने के बाद पता लगा। जाने क्या था इस खूबसूरत से घर में, इसका दिल मुर्दा मुर्दा सा रहता था। सारा दिन अकेले रहो। हर काम के लिए सर्वेंट थे, सब मेल सर्वेंट थे। अब इनसे बंदा क्या काम करे? कुक भी खाना बनाता तो जो मेन्यू इसे दिया गया था उस हिसाब से। इसका कमरा वही था। एसी ठीक हो गया था। फरहान रात को किस पहर कमरे में आता इसे पता न चलता। तब तक वो नींद में चली गई होती। सुबह जब नमाज के लिए उठती तो वो सो रहा होता। कुछ देर बाद वो भी उठकर नमाज पढ़ता और वॉक के लिए बाहर जाता था। रोशनी खुद भी नमाज के बाद लॉन में चक्कर लगाती थी, तो जब वो जाता ट्रैक सूट में होता और जहाँ तक रोशनी ने देखा था अलमारी में इसका सूट ना था। वहाँ सिर्फ रोशनी ने अपने कपड़े सेट किए थे जो वो साथ लाई थी, जिससे इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके खुद के कपड़े इसके बेडरूम में थे, जो शादी से पहले इसके इस्तेमाल में था। शायद ज़रवा और उसका बेडरूम। इसने अभी पूरा घर नहीं देखा था, लेकिन जहाँ तक ईरज की बात इसे याद थी, ज़रवा की तस्वीरों के मुतल्लिक इसे अब तक इसकी कोई तस्वीर नज़र नहीं आई थी। शायद फरहान ने सब उतार ली थी। जिंदगी पर एक जमूद तारी हो गया था। वो तो बोलती नहीं थी। फरहान भी लगता जैसे खामोश हो गया था। ऐसे लगता घर में कोई है ही नहीं। रोशनी को अपना घर, अम्मी पापा, इकरा चाचू चाची और बच्चे बेहद याद आने लगते। फ़ोन पर बात हो जाती थी, लेकिन जब तक के लिए बात होती तब तक तो ठीक था, फिर बाद में वही उदासी सी हो जाती।
اب بھی وہ صوفے کی پشت پر بازو رکھے اور بازو پر چہرہ رکھے باہر لان میں یوں ہی بے مقصد دیکھتی، سوچوں میں گم تھی، بے معنی سی سوچوں میں، کہ اسے فرحان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ فرحان کپڑے چینج کر کے آیا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی، اسے لگا وہ شاید سوئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے نزدیک گیا دیکھنے کے لیے تو وہ بنا پلکے جھپکائے جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔ روشنی؟ فرحان مزید نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں، روشنی نے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے اسے کہا۔ چلو آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ فرحان کو وہ اداس سی لگی، اس نے بس سر ہلایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فرحان کے پوچھنے پر اس نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا؟ اس نے کہا تو فرحان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایسی ہی ہو، مطلب چپ چاپ بولتی نہیں ہو؟ کہنے کے بعد وہ جواب کے انتظار میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں مطلب ہاں۔ وہ چڑ گئی۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ روشنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے اٹھی۔ فرحان نے خاموشی سے اس کو دیکھا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے تو ملازم نے کسی خاتون کے آنے کا بتایا۔ روشنی جانتی نہیں تھی تو اس نے توجہ نہ کی۔ فرحان اس کی بات سننے رک گیا جبکہ وہ کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ تھا۔ ذروہ کی بہن ہے بڑی سارا، اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، پرسوں کا انویٹیشن ہے۔ فرحان نے اسے بتایا تو وہ سن ہو گئی جبکہ وہ انویٹیشن کا بتا کر پھر کمرے سے نکل گیا اور روشنی کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ یہ دن بھی آنا تھا۔ اس کے دل میں خدشے سر اٹھانے لگے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فرحان سے معذرت کر لے گی کہ وہ نہیں جا سکے گی، لیکن فرحان کا پورا ارادہ تھا جانے کا۔ اسے باتوں باتوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ذروہ کی فیملی سے اب بھی ملتا ہے۔ وہ ملتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سارا صرف ذروہ کی بہن نہیں تھی، فرید کی بیوی بھی تھی، پہلی بیوی جس نے اسے گھر آ کر بے عزت کیا تھا اور قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ وہ فرحان سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن کب تک؟ لیکن خیر، کچھ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ اس دن فرحان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا جس وجہ سے وہ آفس بھی نہ جا سکا۔ اس نے سنا وہ فون پر معذرت کر رہا تھا۔ فی الحال بات ختم ہونے پر تو اس نے شکر ادا کیا، لیکن وہ چاچو سے بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بھی فرحان کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور یہ 2 دن روشنی کے اس کی تماداری میں گزرے تھے، اور اسی شام فرحان کا دوست معراج آیا تھا اس کی عیادت کے لیے۔ ملازم کے بتانے پر فرحان نے، جو اب کافی بہتر تھا، معراج کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا اور خود بھی چینج کر کے ڈرائنگ روم گیا۔ میم، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ روشنی کچن میں تھی جب اس نے ملازم کے ہاتھ ہی چائے بھیجی تو ملازم نے واپسی پر اسے پیغام دیا۔ اس نے کپڑے دیکھے جو ٹھیک ہی تھے۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو معراج احترام میں کھڑا ہوا۔ روشنی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پہلے روشنی بیٹھی پھر وہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ ویسے آپ مجھے جانتی تو نہیں ہوں گی؟ معراج کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا، اس نے میرا غائبانہ تعارف بھی نہیں کروایا ہوگا آپ سے۔ معراج نے فرحان کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ میں معراج ہوں، آپ کے شوہر کا دوست، اور کولیگ بھی کہہ لیں۔ پیشے سے میں بھی وکیل ہوں۔ اس نے تعارف کروایا تو روشنی مسکرائی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی بھابھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے تو جھوٹے منہ بھی گھر نہیں بلایا۔ کیا کہا؟ دعوت دی تھی تمہیں ولیمے کی؟ فرحان نے اسے ٹوکا۔ ہاں تو نہیں نکال سکا ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ابھی بھی میری دعوت پر آئے ہو؟ اور ناراض مجھے ہونا چاہیے، ولیمے پر نہیں آئے تم؟ بتایا تو یار تمہیں، بس کچھ کام آ گیا تھا۔ فرحان نے اسے تیکھے انداز میں دیکھا۔ روشنی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ اچھا بھابھی کو لے کر آنا آپ، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہیں تو اپنی بھابھی سے خود نپٹ لینا۔ اس نے کہا تو فرحان مسکرا دیا۔ میں آج لیٹ آؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ اگلے دن ناشتے پر فرحان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ فرحان اسے باغور دیکھ رہا تھا۔ 2 دن وہ شدید بیمار رہا تھا اور روشنی نے اس کی بھرپور تیمارداری کی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتا تھا تو میڈیسن کھا لیتا اور سوتا رہتا، پھر گھر میں اکیلے رہ کر بوریت ہی ہوتی تو بخار میں ہی آفس چلا جاتا۔ لیکن یہ 2 دن روشنی نے ثابت کیا تھا کہ اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرحان سے لاپرواہ تھی، اور اسی بات نے فرحان کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ بنائی تھی۔ اسے تو اب اس کی خاموشی بری بھی نہیں لگتی تھی، اسے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اور ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے شادی کو۔ روشنی کو اس کی نظریں محسوس ہوئیں تو سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، لیکن وہ باہر جانے کی بجائے اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک روشنی کے آس پاس پھیلی تھی۔ رات کو ملتے ہیں، وہ سرگوشی میں کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تھا، اور روشنی اس کے انداز پر بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتے ناشتہ پورا کرنے لگی۔ وہ ویسے تو پورا گھر دیکھ چکی تھی، سوائے اس کمرے کے جو فرحان کے استعمال میں تھا اور جو ذروہ اور اس کا بیڈ روم رہ چکا تھا۔ ناشتے کے تھوڑی دیر بعد وہ اسی روم کی طرف بڑھی تھی۔ آج وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کمرے کو، جانے کیوں دل کیا تھا۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بہت خوبصورت سی خوشبو نے کمرے کا احاطہ کر رکھا تھا، شاید وہی خوشبو جو اسے فرحان سے آئی تھی۔ سوئچ بورڈ تلاش کر کے اس نے لائٹس آن کی تو کمرہ چمک اٹھا تھا۔ روشنی کو اندازہ تھا کمرہ اتنا ہی شاندار ہوگا، ہونا ہی چاہیے تھا، شاندار لوگوں کا شاندار کمرہ، قیمتی بیڈ، قیمتی صوفہ، جسے دیکھ کر ہی اس کی قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہاں موجود ہر چیز ہی قیمتی تھی، اور بیڈ کے عین پیچھے فل سائز کی ذروہ اور فرحان کی تصویر، اور جب وہ گھومی تو اسے پتہ لگا صرف یہی ایک تصویر نہیں تھی کمرے کی، ہر دیوار پر ہر جگہ دونوں کی تصویر تھی، جس میں فرحان اب سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ذروہ کی تصویر کے پاس آئی، جس میں وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، تمہیں دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم فرحان سے محبت کرتی ہو، شدید محبت، لیکن تم نے جو اس تک پہنچنے کا گھٹیا راستہ چنا ہے نا، وہ تمہیں برباد کر دے گا، اور بھول جاؤ تم کہ تمہیں کبھی اسے پا سکو گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی روشنی انوار، کبھی نہیں۔ میں نے اسے تب حاصل کیا جب وہ تمہارا تھا، تو اب تو وہ میرا ہے، صرف میرا۔ ذروہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کو ذروہ کی کہی بات یاد آئی، اور یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ فرید سے خلا کے لیے عدالت جا رہی تھی۔ تب راستے میں اسے ذروہ ملی تھی۔ ذروہ کی حالت یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ روشنی نے اس کی بات کو خاموشی سے سنا تھا، اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے پلٹی تھی۔ اور آج اگر ذروہ زندہ ہوتی تو کیا وہ یہاں اس جگہ کھڑی بھی ہو پاتی؟ کبھی نہیں۔ اگر تم غور کرتی تو جان جاتی ذروہ کہ محبت تھی، ہے نہیں، اور روشنی انوار اتنی بے وقت کبھی نہیں تھی کہ وہ اس محبت کے لیے لڑتی جو اس کی تھی ہی نہیں۔ مجھے صرف جینا تھا، اپنے والدین کو دکھانے کے لیے، بس۔ ذروہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس شاندار سے کمرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن شام فرحان نے اسے تیار ہونے کو کہا۔ اسے لگا شاید وہ معراج کی طرف جا رہے ہیں۔ فرحان نے راستے میں مارکیٹ میں گاڑی روکی اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر خود تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں گفٹ تھا جو اس نے پچھلی سیٹ پر رکھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے آگے پہنچے، اور اندر پہنچ کر بیٹھنے تک اور سارا کے آنے تک بھی اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ یہاں آئیں گے۔ یہ روشنی ہے، میری وائف۔ فرحان نے سارا سے اس کا تعارف کروایا تو روشنی نے دیکھا سارا کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ روشنی نے محسوس سنجیدگی بڑے انداز میں اسے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فرحان کی موجودگی کی وجہ سے سارا نے بھی سنبھل کر جواب دیا۔ عامر کہاں ہے؟ حال احوال کے بعد فرحان نے پوچھا۔ وہ اکیڈمی ہوتا ہے اس ٹائم۔ فرحان کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن جسم کا ہر عضو جیسے سامنے بیٹھی روشنی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے جواب دیکھ کر وہ پھر روشنی کو دیکھنے لگی، اور روشنی نے اس کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سارا کو اس وقت اپنی زندگی کا ایک بڑا شوق لگا تھا، یہ اس کے لیے گفٹ۔ فرحان نے گفٹ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیبل پر رکھا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ سارا مروتاً بولی، جبکہ فرحان مسکرا دیا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ ہاں ماما وہ فرینڈ کی طرف گئی ہیں، وہ جیسے غائب دماغ تھی اس وقت۔ ٹھیک ہے پھر کسی دن ملنے آئیں گے ان سے، ابھی اجازت دیں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آئے اور کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں ابھی چائے بنواتی ہوں، سارا کہہ کر اٹھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ فرحان کے اٹھنے پر روشنی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اسے سارا کے تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ روشنی کو اس صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا، اور اب اس عورت کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کچھ تو ایسی بات تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے فرحان نے اسے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ کچھ نہیں، وہ دن کب آئے گا جب تمہارا جواب کچھ نہیں کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ وہ چڑا تھا، جبکہ روشنی مسکراہٹ چھپا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ سر، ہمدانی کچھ دنوں سے بہت پیچھے پڑا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کوئی خاص بات کرنی ہے اسے۔ بشر نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا خاص بات کر سکتا ہے وہ گھٹیا انسان؟ فرحان کے بولنے پر بشر خاموش ہی رہا۔ سر، ابھی بھی وہ باہر آیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد بشر بولا، ٹھیک ہے بھیجو اسے۔ فرحان نے سوچا آج اس کا معاملہ ختم ہی کر دے۔ کیسے ہو فرحان سکندر؟ بشر کے بلانے پر ہمدانی چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ لا کر فرحان کے مقابل بیٹھ کر بولا۔ بشر باہر جا چکا تھا۔ کام کی بات کرو، فرحان ترش لہجے میں بولا۔ آج میرے پاس بہت سی کام کی باتیں ہیں، وہ کہکا لگا کر بولا تو فرحان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مان گئے، صحیح کہتے ہیں، قسمت بھی بڑی عجیب شے ہے نا فرحان سکندر؟ اگر اس قسم کی بکواس کرنی ہے تو جا سکتے ہو تم، پیچھے دروازہ ہے۔ نہیں فرحان، آج میں اپنی پوری بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ فرحان ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی انوار، میں تم سے روشنی انوار مانگنے آیا ہوں آج، اور اس کے لیے جو بھی قیمت چاہو، منہ بولی قیمت میں تمہیں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ روشنی کے نام پر فرحان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ روشنی کی بات کیوں کر رہا تھا؟ فرحان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ مقابل بھی سمجھ گیا تھا۔ فرحان، میری اور تمہاری جو بھی لڑائی ہے، یہ معاملہ اس سب سے ہٹ کر ہے، لیکن تمہارے اندازے سے لگ رہا ہے تم اس بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے حیرت ہے، تم کیسے نہیں جانتے؟ وہ افسوس سے کہتا ہوا گویا ہوا۔ تم کیسے نہیں جانتے کہ روشنی انوار جو اس وقت تمہاری بیوی بنی تمہارے گھر موجود ہے، تم سے پہلے اس کی شادی مجھ سے یعنی فرید علی ہمدانی سے ہوئی تھی، اور یہ ایک محبت کی شادی تھی۔ وہ محبت جو مجھے سارا کے ساتھ رہ کر نہ ہوئی، وہ روشنی سے ہوئی تھی۔ فرحان کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمدانی کسی اور زبان میں اس سے گفتگو کر رہا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر جا رہی ہے، لیکن نہیں، اسے سب ٹھیک سنائی دے رہا تھا۔ لیکن وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا تھا؟ اسے لگا کہ وہ کوئی پروفیشنلی بات کرے گا، لیکن اس کی بات نے فرحان کو شوق دیا تھا۔ اور میں تم سے اپنی محبت لینے آیا ہوں، کسی بھی قیمت پر، اور محبت کو ہر حال میں پانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ذروہ کو پانے کے لیے تم نے بھی تو بہت کچھ کیا تھا نا؟ روشنی کو چھوڑا تھا، شاید میرے لیے، اور اب بھی تم اسے چھوڑو گے میرے لیے۔ فرحان لب بھنچے خاموش تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے۔ روشنی، مجھے اس کی آنکھوں کی چمک نہیں بھولتی فرحان، اس کے خوشبو، اور جب وہ کھانا بناتی تھی میرے لیے میں اس کے ہاتھ چومتا تھا، اور جب وہ رات کو بکواس بند کرو اپنی، وہ جانے اور کیا کیا بولتا۔ فرحان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ فرید نے پرسکون انداز میں بیٹھے اسے دیکھا۔ فرحان، میں تم سے بعد میں مل کر تفصیل سے بات کروں گا۔ مجھے لگتا ہے جو دھچکا تمہیں اب لگا ہے، اسے سنبھلنے کے لیے تمہیں وقت کی ضرورت ہے، لیکن پلیز زیادہ وقت مت لینا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوگا۔ فرید لبوں پر تمسخر سجائے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تذلیل کے احساس سے فرحان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ جو بھی اس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کر بند دروازے پر مارا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے بہت وقت گزر چکا تھا، وہ جانتا تھا باہر رات ہو چکی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جو وہ ذلیل آدمی بکواس کر رہا تھا، فرید کے ساتھ اس کے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ اس نے فرحان کے حریف کے ساتھ مل کر بہت بار فرحان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف سارا کی وجہ سے اس کو مارجن دے رہا تھا، لیکن آج جو بات اس نے کی، فرحان کو لگا اس کی عزت حق میں ملی تھی، اور اب وہ نہ جانے اور کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ فرحان نے سگریٹ کی راکھ سے بڑے ایش ٹرے میں جانے کتنے سگریٹ مسلا اور اپنی چیزیں اٹھا کر آفس سے نکلا تھا۔ جس وقت گھر پہنچا وقت 11 سے اوپر تھا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا، شاور لیا، خود کو پرسکون کیا۔
کیسے کیا یہ اس وقت وہی جانتا تھا۔ روشنی صبح اٹھی تو فرحان کمرے میں نہیں تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، کیا وہ ساری رات گھر نہیں آیا تھا؟ اس نے سوچا تھا، اور فکر مند ہونا فطری امر تھا۔ وہ باہر لان کی طرف گئی تو اس کی گاڑی گراج میں کھڑی نظر آئی۔ رات کو جب تک وہ جاگتی رہی تھی اس وقت تک فرحان نہیں آیا تھا۔ اندر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر اوپر اٹھی تھی۔ فرحان یقیناً وہیں تھا، اپنے کمرے میں۔ روشنی کو عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کا دل جیسے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تو کافی دیر تک باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی فرحان کمرے میں آیا تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، جب تھوڑی دیر بعد فرحان سیڑھیاں اترتا ہوا آیا تھا اور بنا اس کی جانب دیکھے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشنی کو حیرانی ہوئی اس کے انداز پر۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ فرحان کے انداز میں لا تعلقی تھی، جسے محسوس کر کے وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے بنا کوئی بات کیے باہر جاتا ہوا روشنی کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ ایسی کون سی بات ہوئی جو فرحان کا انداز ایک دم ایسا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی آفیشلی پرابلم ہو، روشنی نے سوچا، لیکن پھر بھی خود کو مطمئن نہ کر پائی تھی، جانے کیوں۔ دوپہر کے وقت اس نے آفس فون کیا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو روشنی کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ فرحان سے بات کرنی تھی۔ بشر نے فون اٹھایا تو اس نے کہا، میم سر بزی ہیں، ان سے بہت ضروری بات ہے۔ وہ مصر ہوئی، سوری میم، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ بشر کو بھی شرمندگی ہوئی۔ روشنی نے خاموشی سے فون رکھا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری جب باہر سے اسے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی تھی، کہاں ہے زروا کی تصویریں؟ کس نے نکالی یہاں سے؟ وہ باہر آئی تو ایک عورت ملازم پر برس رہی تھی۔ روشنی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میم، وہ سر نے، ملازم مؤدب انداز میں بول رہا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ چکی۔ فرحان نے، میں نہیں مان سکتی، فرحان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی نئی بیوی نے کیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ان کی نظر روشنی پر پڑی تھی۔ انہوں نے ملازم کو سوالیہ انداز میں پوچھا، یہ روشنی میم ہیں، سر کی وائف۔ ملازم نے تعارف کروایا تو تنقیدی انداز میں روشنی کو دیکھنے لگی۔ تو تم ہو روشنی؟ وہ تنزیہ ہوئی تو روشنی نے لب بھینچے۔ اس گھر میں آ کر تم سمجھ رہی ہو کہ تم کامیاب ہو گئی اپنے ارادوں میں؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس گھر کے ایک ایک کونے میں میری بیٹی کی یادیں ہیں، اس کی ہنسی گونجتی ہے، اس کی تصویریں ہٹا کر تم سمجھ رہی ہو یہ گھر اب تمہارا ہو گیا ہے، فرحان تمہارا ہو گیا؟ تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ یہ گھر آج بھی زروا فرحان کے نام ہے۔ ملازم کے سامنے ان کے تخیرانہ انداز پر روشنی کو ہیتک محسوس ہوئی۔ آپ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں؟ روشنی نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں جب چاہے آ سکتی ہوں یہاں۔ پوچھنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو لڑکی، تم تو میری بیٹی کے پاؤں کی میل بھی نہیں ہو۔ ان کا لہجہ انتہائی حقارت بڑا تھا، اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل۔ ذلت کے احساس سے روشنی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس وقت فرحان اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دونوں کے تاثرات دیکھ کر اس نے پاس کھڑے ملازم سے پوچھا تھا۔ فرحان کی آواز پر روشنی اسی جگہ رہی جہاں کھڑی تھی، جبکہ زروا کی والدہ لپک کر اس کے پاس گئیں۔ فرحان، کیا یہ میری بیٹی کا گھر نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے آنٹی؟ پہلے میری بات کا جواب دو، کیا یہ زروا کا گھر نہیں ہے؟ زروا کا ہی ہے۔ تو پھر یہ کون ہوتی ہے اس کی تصویریں یہاں سے ہٹانے والی اور مجھ سے پوچھنے والی کہ میں یہاں کس سے ملنے آئی ہوں؟ ان کے کہنے پر اس نے ایک نظر روشنی پر ڈالی، صرف ایک سرسری سی نظر۔ آپ میرے ساتھ آئیے، وہ تحمل سے کہتا ہوا انہیں ساتھ لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا اور آنسوؤں کو روک دی۔ ذلت کے احساس سے روشنی کا دل چاہا وہ وہیں کھڑی کھڑی مر جائے۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی جانب گئی تھی۔ اسے نہیں پتا چلا اس دن زروا کی ماما کب گئی، اور نہ ہی فرحان نے اسے بلایا اور نہ ہی خود آیا تھا۔ ایک دم سے بگڑتے حالات روشنی کی سمجھ سے باہر تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کیا اور کیسے ہوا تھا کہ فرحان اور اس کے درمیان ایک دم اتنی دوری آ گئی تھی۔ فرحان اس سے ایسے لا تعلق ہوا جیسے وہ وہاں اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روشنی جتنی بھی لاپرواہ بنتی، وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا وہ فرحان سے بات کرے گی اور پوچھے گی ایسی کیا بات ہو گئی، اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو معافی بھی مانگ لے گی۔ اس رات وہ باہر ہی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ فرحان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے بنا دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب اس نے پیچھے سے کہا،
مجھے جب لگے گا تم سے بات کرنی چاہیے میں کروں گا روشنی انوار۔ اس کی بات پر وہ رکا پر پلٹا نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ اسے کچھ اور کہنے کا موقع دیے بنا سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ بند کر چکا تھا اور وہ وہیں ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا، روشنی کو وقت لگا تھا قدم اٹھانے میں، وہاں سے ہلنے میں۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا اچانک کہ وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے آ کر بات تو کرے، اسے کیوں یوں بے حسی دکھا رہا تھا؟ ان دنوں میں وہ اپنے ذہن کو 1000 بار کھنگال چکی تھی، اسے تو اپنی کوئی حرکت یا بات قابل گرفت نہ لگی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پھونک پھونک کر اس رشتے کو لے کر چل رہی تھی۔ صرف اس دن جب ضروا کی والدہ آئی تھیں، تب بھی اگر فرحان کو اس کی کوئی بات بری لگی تو وہ اسے بلائے تو پوچھے تو، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ لیکن فرحان کیسے ایک طرف کی بات سن کر اس سے ایسی لا تعلقی برت سکتا تھا، اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر؟ کیا جو خدشے اور وسوسے مجھے گھیرے ہوئے تھے وہ سچ ہو گئے ہیں؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین بھی نہیں آیا تھا، اس نے ڈولتے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ کبھی کبھی روشنی کا دل بھی چاہتا وہ بھی فرحان کی طرح بے حس ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ دن رات اسی قسم کی سوچوں کا اثر تھا کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بخار میں پورا دن باہر نہ آئی تھی اور کسی نے بھی اس کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ ملازم بھی اپنا کام کر جاتے، ان کی بلا سے جو ہوتا رہے، انہیں کس بات کی پرواہ۔ وہ بمشکل اٹھی تھی، جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ پورا دن یوں ہی بخار میں نیم غنودگی میں پڑی رہی۔ اب لگ رہا تھا پیٹ میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ بھوک شدید لگی تھی، جسم کو غذا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور کمرے میں پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ہمت پکڑی اور بڑی مشکل سے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جماتے ہوئے آہستگی سے دروازہ کھول کر کچن کی جانب گئی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ کچن تک پہنچتے ہی وہ ہانف چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر خواص بحال کیے، پھر اٹھی اور فریج میں سے دودھ نکالا اور ٹھنڈا دودھ بغیر چینی ڈالے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ دودھ کی ٹھنڈک نے اندر لگی آگ کو سکون دیا تھا، جسم میں جیسے جان آئی تھی، اور ساتھ ہی اپنی حالت پر آنکھوں میں آنسو بھی۔ وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ اس کا دل کر رہا وہ لاہور اپنے گھر اڑ کر چلی جائے، جہاں امی ہیں، بابا ہیں، جہاں اس کے اپنے تھے۔ اس گھر میں کیا تھا اس کا کچھ بھی نہیں۔ روتے ہوئے جانے کتنی دیر گزری تھی۔ تھک کر اس نے خود ہی آنسو صاف کیے تھے۔ آہستہ سے ایک گلاس دودھ ختم کیا اور فرسٹ ایڈ باکس میں سے پیناڈول کی 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نکلیں۔ پانی کی بوتل، پیناڈول کا پتا اور کچھ بسکٹ کے پیکٹ لے کر واپس کمرے کی جانب گئی اور پنکھا بند کر کے لیٹی تھی۔ پورا جسم دکھ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے جانے کب وہ نیند میں گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وقت کا اندازہ نہ ہو پایا تھا۔ بخار کم لگ رہا تھا، لیکن کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، برش کیا۔ طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ واش روم سے آنے کے بعد اس نے کمرے کے پردے پیچھے کیے تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ گھڑی دیکھی تو 11 بج رہے تھے۔ اس نے پردے پیچھے ہی رہنے دیے، بسکٹ کا پیکٹ پکڑا اور ٹیرس میں کھڑی ہو کر کھانے لگی۔ ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اسے بھگونے لگیں۔ اسے اچھا لگا ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھیگنا، لیکن بارش میں نہیں گئی۔ اگر اور بیمار پڑ جاتی تو کس نے پوچھنا تھا؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ فرحان کی وہی روٹین تھی، اس سے لا تعلقی والی، اور اب تو روشنی نے بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر پر بات ہو جاتی اور سب اچھا ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیتی، جبکہ دل اندر سے کر لاتا تھا۔ لاکھ نہ مانتی، لیکن دکھ ہوا تھا، دل دکھا تھا پھر سے۔ اس دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جب گئی 5 بجے کا وقت تھا۔ فرحان گھر نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کی روٹین کا اب روشنی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کی 1-1.5 گھنٹے کے بعد واپسی ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی کروا کر گئی تھی۔ واپس آئی تو اور بھی مرجھائی سی لگی تھی۔ وہ اندر گئی تو اندر ڈرائنگ روم میں ضربا کی موم بیٹھی تھیں۔ اس نے نہ سلام کیا نہ انہیں بلایا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے آگے بڑھی۔ تم کہاں گھومتی پھرتی ہو؟ وہ ان کی آواز پر رکی تھی۔ لگتا ہے ابھی 2 کو پھنسا کر دل نہیں بڑھا جو پھر نیا شکار کر رہی ہو۔ سیدھا اس کے کردار پر نشانہ تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا؟ روشنی نے پلٹ کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا جو آپ مسلسل میری تذلیل کر رہی ہیں؟ بولیے۔ روشنی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کسی بھی حال میں جینے نہیں دے رہے تھے لوگ۔
اس کے اس طرح بولنے پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگیں۔ 1 منٹ، اگر میں نے آپ کی بیٹی سارا کا گھر خراب کیا تھا تو آپ کی بیٹی ضروا کی وجہ سے ہی مجھے طلاق ہوئی تھی۔ وہ بولنے لگی تھی جب روشنی نے انگلی اٹھا کر انہیں کہا، اگر میں بد کردار ہوں تو ضروا بھی تھی۔ روشنی تلخ ہوئی، کمزوری کے باعث روشنی کا لہجہ اور جسم کانپ رہے تھے۔ خود کو میری بیٹی سے مت ملاؤ، کہاں وہ اور کہاں تم، وہ غصے سے بولی تھیں۔ کیوں نہ ملاؤں؟ آپ کی بیٹی نے مجھے طلاق دلوائی تھی، جبکہ میں نے سارا کو طلاق نہیں دلوائی تھی۔ میں نے خود فرید سے رشتہ ختم کیا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی، انسان تھی وہ بھی، لیکن دوسرے شاید اسے انسان نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اگر میں گھٹیا اور بد کردار تو ضروا بھی گھٹیا، اور اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی فرحان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کر کے تھپڑ مارا تھا۔ ایک لفظ نہیں، میں اب ضروا کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں، بس۔ یہ روشنی کے لیے شدید جھٹکا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ساکن تھی، ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اور دوسری چیزیں نیچے گری تھیں۔ تذلیل کا احساس شدید تھا۔ بے یقینی سے فرحان کو دیکھ رہی تھی، جو ضبط کی کن منزلوں پر کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تم میں اور ضروا میں کوئی میل نہیں ہے، تم کبھی اس کے جیسے نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ یہ گھر ضروا کا ہے، اس گھر کی ہر چیز اس کی ہے، مجھ سمیت۔ آخر میں وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ تم ابھی کے ابھی ان سے معافی مانگو گی۔ فرحان نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے ضروا کی موم کی طرف دھکیلا تھا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے صوفہ پکڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اتنے سالوں پہلے جب سارا نے اس کی تذلیل کی تھی تب زیادہ دکھ ہوا تھا یا اب؟ چھوڑو بیٹا، جب تربیت ہی اچھی نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ افسوس سے کہتی فرحان کی جانب بڑھیں، اور روشنی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اس کے ماں باپ کو کتنے آرام سے وہ گندا کر رہی تھیں، اور فرحان خاموش تھا۔ "I'm sorry، میں شرمندہ ہوں، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی تھی، صرف اس کے لیے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، جبکہ اس سے ان کی سوچ بدلنے والی نہیں تھی۔ چیزیں اٹھائے بغیر آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو نکلی ہی جا رہے تھے، وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن سسکیاں لبوں پر آ رہی تھیں، اور آخر ضبط کرتے کرتے بھی سسکیاں بے قابو ہوئی تھیں۔ وہ وہیں سر پکڑ کر کھل کر رونے لگی تھی، اپنی قسمت، اپنی تذلیل پر، اور شاید فرحان پر۔ جانے کب تک روتی رہی اور رو رو کر خود ہی چپ کر گئی۔ اب یوں ہی وہیں دروازے کے پاس لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، موبائل کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر کیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اسے یاد آیا موبائل بیگ میں تھا اور بیگ باہر گرا تھا۔ وہ تیزی سے باہر گئی اور بیگ کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی تو وہ صوفے پر پڑا نظر آیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل نکال کر آن کیا اور چاچو کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے اس وقت اس بات کی پرواہ بالکل نہیں ہوئی کہ یہ بات کیا رنگ لائے گی۔ اسے صرف بات کرنی تھی۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ صرف سہارا چاہتی تھی، نہیں تو اس کا دل پھٹ جانا تھا۔ ہیلو، چاچو فون اٹھا چکے تھے۔ اس کی آواز پر روشنی کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بڑی تھیں۔ اس نے بولنا چاہا لیکن آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ ہیلو روشنی، روشنی کیا ہوا؟ وہ اب کے پریشان ہوئے تھے۔ چاچو، وہ ماں مشکل اتنا ہی بولی اور سسک اٹھی۔ روشنی، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ چاچو، مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ کہتے ہوئے بری طرح رو پڑی تھی۔ روشنی، روشنی کیا ہوا، اس طرح کیوں کہہ رہی ہو؟ روشنی کے انداز پر ان کا دل ڈوبا تھا۔ ہیلو، بولو تو صحیح روشنی، بات کرو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولتے جا رہے تھے اور روشنی سسکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ ہیلو جانے کب تک ایسے چلتا کہ فرحان نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا تھا۔ جی ماموں، نہیں کوئی بات نہیں، ارے کچھ نہیں، بس کافی دن ہو گئے اداس ہو رہی ہے اس وجہ سے، اور کوئی اور بات نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے اس نے اس کے قریب صوفے پر اچھالا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم مجھے مزید غصہ دلا رہی ہو، سمجھی؟ وہ چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر روشنی نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر چہرہ چھپایا تھا۔ مبادا وہ پھر ہاتھ نہ اٹھا لے، یہ ایک فطری امر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، سب سے بڑی، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے روشنی کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ وہ پلٹا اور باہر کی جانب بڑھا تھا۔ روشنی اونچی آواز میں رونے لگی تھی، اور وہیں روتے روتے کب وہ تھک کر سوئی
اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اٹھی تو چہرہ رونے سے مزید سوج چکا تھا، آنکھیں اور سر درد سے پھٹ رہے تھے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی رہی، پھر اٹھی اور کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، کچن میں گئی۔ پیٹ میں عجیب سی گرہیں پڑ رہی تھیں، بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اگلا دن چڑھ چکا تھا، رات اس نے صوفے پر ہی بے سود انداز میں گزاری تھی۔ فریج میں سے بریڈ کے ساتھ دودھ لیا اور وہیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ اسی وقت کک اندر کچن میں آیا تھا۔ میم آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ روشنی انسنی کر کے ایسے رہی جیسے اکیلی بیٹھی تھی۔ کک نے کچھ دیر انتظار کیا تھا، پھر فرحان کے لیے ناشتہ بنانے لگ گیا۔ جلدی لاؤ ناشتہ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈائننگ ٹیبل پر فرحان کی آواز آئی، تحکم بڑا لہجہ۔ روشنی نے دودھ کا آخری گھونٹ پیا اور ستے چہرے کے ساتھ کچن سے باہر نکلی۔ وہ باہر نکلی تو فرحان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے کی طرف غائب ہوئی تھی اور فرحان اپنی نظریں نہ ہٹا پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ روشنی کی حالت بالکل بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جانے کتنے دنوں کی بیمار تھی۔ دل کے کسی کونے میں فرحان کو فکر مندی ہوئی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ سامنے رکھے گئے تازہ ناشتے پر نظر ڈالے بغیر وہ اٹھا تھا اور روشنی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ اسے کمرے میں روشنی کہیں نظر نہ آئی۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ نڈال سی باہر آئی اور فرحان کو کھڑے دیکھ کر کسی بھی قسم کا تاثر دیے بغیر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بولا۔ شکریہ، میں دوائی لے چکی ہوں۔ روشنی کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وہ کہہ کر ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ فرحان دیکھ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ میم ناشتہ کس وقت کرتی ہیں؟ اس نے جا کر کچن میں کھڑے کک سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر۔ دوپہر کا کھانا؟ معلوم نہیں سر، میں تو بنا کر رکھ جاتا ہوں۔ اور ڈنر؟ اس کے پوچھنے پر اب کو خاموش ہو چکا تھا۔ سر میم زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی ہیں، بہت کم باہر آتی ہیں، اور اب تو کتنے دن ہو گئے مجھے یہی لگا شاید وہ گھر ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ وہ تفصیل میں بول کر خاموش ہوا تو فرحان اسے کہتا کچن سے نکلا تھا اور خود بھی ناشتہ کیے بغیر آفس کو نکلا۔ اس پر جنجلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ فرحان بھی لیٹ اٹھا تھا۔ موسم اچھا ہو رہا تھا، بادل چھائے تھے اور ہوا چل رہی تھی۔ وہ لان میں ہی بیٹھا تھا جب ٹیکسی آ کر رکی تھی اور بیل بجی تھی۔ وہ بھی گیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسی وقت حیران رہ گیا جب زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب اندر آئے تھے۔ کیسے ہو صاحبزادے؟ سکندر اس کی حیران بڑی شکل دیکھ کر بولے۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ سنبھل کر مسکراتا ہوا بولا۔ تمہارے سامنے ہیں۔ کیسی ہیں اماں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اسے بوسہ دیتی بولیں۔ ٹھیک، آئیے اندر چلیے۔ وہ کہتا ہوا انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ الگ بات ہے کہ دل میں ادم مچ چکی تھی۔ ان کی اچانک بے وجہ آمد اسے یوں ہی نہیں لگی تھی۔ روشنی کہاں ہے؟ وہ کمرے میں بلا کر لاتا ہوں۔ زاہدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ روشنی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھولتا بالکنی میں آیا تو وہ کرسی پر ٹانگ اوپر کیے بیٹھی تھی۔ جاگ رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ اماں اور ابا آئے ہیں۔ فرحان کی آواز پر صرف پلکیں لرزی تھیں۔ پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ فرحان نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر واپس پلٹ آیا اور کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو کپڑے بدلنے کے باوجود چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ زاہدہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ انہوں نے فرحان کی طرف دیکھا۔ بس کچھ دن بیمار رہی ہے اور کھاتی پیتی بھی نہیں ہے ٹائم سے۔ سکندر صاحب بھی فرحان کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اماں، اب میں منہ میں ڈالنے سے تو رہا، اپنی کیئر خود کرنی پڑتی ہے۔ مدعا خود پر آتا دیکھ کر وہ بھی نہ رہ سکا، جبکہ اماں فرحان کے ایسے بولنے پر فرحان شاکی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ روشنی چپ بیٹھی تھی۔ اچھا آپ ناشتہ کریں گے یا لنچ تیار کرواؤں؟ وہ بات پلٹتا بولا۔ بیٹا تھوڑی دیر بعد ہی کھانا ہی کھائیں گے، ابھی چائے بنوا لو۔ بابا کے کہنے پر وہ خود اٹھا اور کچن میں گیا۔ روشنی صاحبہ تو مہارانی بنی بیٹھی تھیں۔ میں جاتی ہوں کچن میں۔ نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، خود لے آئے گا، اس نے کون سا خود بنانی ہے، تم بیٹھو۔ روشنی کہہ کر اٹھنے لگی کہ سکندر صاحب نے روکا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی واپس بیٹھ گئی۔ زاہدہ بیگم جانے کیسے ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ روشنی کا کملایا ہوا چہرہ انہیں اندر تک پریشان کر گیا تھا۔ اگر انوار روشنی کو ایسے دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ تم آ جاتے، چکر لگا لیتے، روشنی بھی مل لیتی سب سے۔ چائے پیتے بابا نے کہا۔
بس بابا، مصروف ہی اتنا رہا بیٹا، مصروفیت میں سے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اور 3 مہینے ہونے والے ہیں تم لوگوں کو اسلام آباد میں، 2 دن کا ٹائم تو نکل سکتا تھا۔ سکندر صاحب بھی آج حاصل سنجیدہ تھے۔ جی وہ اب کیا بحث کرتا۔ چائے کے بعد اماں اور بابا آرام کرنے کمرے میں چلے گئے تو روشنی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازم برتن اٹھا رہا تھا، فرحان اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ کچھ سوچ کر وہ بھی روشنی کے پیچھے گیا۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فرحان کے آنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اگر اماں تمہیں ساتھ جانے کا کہیں تو تم منع کرو گی؟ کچھ دن کے بعد میں لے چلوں گا، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فرحان کے بات ختم کرنے پر روشنی نے سر اٹھا کر اسپاٹ چہرے سے فرحان کو دیکھا تھا، ہر احساس سے عاری چہرہ۔ نظر گھما کر روشنی اٹھی اور بالکنی میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ فرحان کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ چلو ڈاکٹر پر چلیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھپھو نے اسے کہا۔ وہ پریشان تھیں۔ پھپھو میڈیسن لے لی تھی، کھا رہی ہوں، کمرے میں پڑی ہیں۔ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ میڈیسن ٹائم سے کھانی ہے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ فرحان کے ساتھ گئی تھی؟ ان کے پوچھنے پر وہ خاموش رہی، جبکہ زاہدہ بیگم فرحان کو دیکھنے لگیں اور فرحان کو سمجھ نہیں آیا جھوٹ بولے یا سچ۔ دونوں صورتوں میں ہی پھنسنا اس نہیں تھا۔ آخر وہ خاموش ہی رہا۔ ایسا کرو تم پیکنگ کر لینا، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ جی، روشنی نے سر ہلایا اور فرحان کو غصہ آیا تھا، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اماں ہم آئیں گے کچھ دن بعد۔ آ جانا تم، روشنی ساتھ جا رہی ہے، جب آؤ گے پھر اسے واپس لے آنا، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو وہ لب بھینچے خاموش ہوا۔ تمہیں کچھ کہا تھا میں نے؟ رات کو جب اماں اور بابا سونے کے لیے کمرے میں گئے، روشنی بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی تو فرحان روشنی کے پیچھے آیا تھا۔ اماں اور بابا کے خیال سے ہی ویسے تو وہ اوپر بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ فرحان نے اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ روشنی نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ روشنی نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے سے بولی اور اس کے پاس سے ہٹ کر الماری کھولنے لگی۔ فرحان اس کے انداز پر کچھ پل تو وہیں جمع تھا۔ وہ سفری بیگ نکال کر اپنی چیزیں نکالنے لگیں۔ فرحان غصے سے پلٹا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر الماری کے ساتھ لگایا اور زوردار آواز سے الماری کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے الماری سے لگی تھی۔ آج پہلی اور آخری مرتبہ اس انداز میں بات کی ہے تم نے، آئندہ ایسے بکواس کی تو جان نکال لوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی کے زور سے دباتا ہوا بھڑکا تھا۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ اس کی بات پر روشنی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اچھی طرح جان گئی ہوں اپنی اوقات، وہ آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو یہ بھی جان لو کہ اگر تم گئی تو یہ تمہاری بھول ہوگی کہ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کی بات پر فرحان نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ الماری سے لگتے لگتے بچا۔ تو اب سوچ سمجھ کر جانا، اور یہ بات مذاق بالکل بھی نہیں۔ روشنی آگے سے بولنا چاہتی تھی، اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس پل اتنی کمزور ہوئی کہ بس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرحان ماتھے پر بل ڈالے اس کے لرزتے جسم کو دیکھنے لگا۔ اسے بری طرح روتے دیکھ کر فرحان کا دل ایک لمحے کو مدھم ہوا۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے جھنجھلا کر وہ باہر نکلا تھا۔ جانے کتنی دیر سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا، لیکن روتی ہوئی روشنی ذہن کے پردے پر چپکی ہوئی تھی۔ تنگ آ کر خالی سڑک پر بڑی تیزی سے اس نے یو ٹرن لیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ٹائر چڑچڑانے کی آواز گونجی تھی۔ سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی۔ گھر داخل ہوا تو قدم اوپر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے روشنی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں ہر چیز ویسے تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ بیڈ پر پڑا بیگ، بیگ کے پاس بکھرے کپڑے اور الماری سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس میں منہ چھپائے روشنی۔ فرحان نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، بیگ اٹھا کر صوفے پر رکھا، پھر کپڑے بھی رکھنے کے بعد مڑ کر روشنی کو دیکھا، جس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پلٹ کر جیب سے موبائل اور چابیاں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ وہ چلتا ہوا الماری کے پاس جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا، ٹانگیں سیدھی کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، بالکل بھی۔ جانے کیوں غصہ اور جھنجھلاہٹ میں ایسے ہو رہا ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ فرحان کی بے بس سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ سوری روشنی، اس نے کہتے ہوئے روشنی کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ روشنی ذرا نہ ہلی۔ فرحان نے ہاتھ بڑھایا، اس کے کندھے پر رکھا اور زور لگا کر پیچھے کی طرف کھینچا تو وہ اس کے پہلو سے لگ گئی۔ چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ فرحان نے دونوں بازوؤں کا دائرہ بنا کر اس کے گرد حصار باندھا۔
وہ اور قریب ہو گئی۔ فرحان نے آگے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا لیکن وہ دوسری سمت کر گئی۔ گہری سانس لے کر فرحان نے اس کی پشت پر پیشانی ٹکائی۔ کافی دیر بعد تھک کر روشنی نے ٹانگیں سیدھی کی اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ رو رو کر چہرہ مزید بگڑ گیا تھا۔ فرحان کے انداز سے اس کے اندر کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے اندر اور باہر تھی، جیسے اب کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل، کسی بھی انداز سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو، جیسے سب بے معنی سا ہو گیا تھا۔ اتنے دن کی ذہنی اور جسمانی اذیت نے جیسے اس کو اندر سے ختم کر دیا تھا کہ اب ہر احساس، کسی بھی قسم کی چاہت ختم ہو چکی تھی۔ اور دل، اس کی تو پوچھو ہی مت، وہ اب کے ٹوٹا نہیں تھا، مر گیا تھا۔ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں تو جڑ ہی جاتی ہیں، لیکن مر کر زندہ کوئی نہیں ہوتا۔ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے معجزے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر کتنا وقت، کتنا انتظار کہ قدرت کب مہربان ہو، یہ کون جانتا تھا۔ فرحان محسوس کر چکا تھا، وہ چہرہ اٹھا چکی ہے اور خاموش بیٹھی ہے۔ اس نے پہلے اس کی گردن پر لب رکھے، پھر گال پر بوسہ لیا اور پرجوش سی گرفت مزید تنگ کی، یہ جانے بغیر کہ یہ حربے اب بالکل بیکار تھے، اتنے ہی بے وقت جتنا روشنی نے اس عرصے میں خود کو محسوس کیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔